अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मुहर्रम उल हराम शब आशूर, आज वो दिन है जो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज का दिन वो दर्दनाक दिन है जब घराने अहले बैत करबला की सरज़मीन पर शहीद हुआ। आज वो दिन है जो इमाम हुसैन ने अपने नाना को जो वादा किया था ना, उसकी ताबीर का दिन आज है। आज वो दिन है कि सरज़मीन करबला ने खून इमाम हुसैन को देखा। अगर आप देखिए तो असहाबे कराम की बात करें या कोई भी फ़जीलत की बात करें तो किसी को फ़जीलत किसी मेहनत के बाद मिलती है। अगर आप बदर वालों को देखें तो बदर वालों ने 313 के लश्कर ने जब 1000 के लश्कर से लड़े तो कुरान में आया कि बदर वालों की फ़जीलत है। अगर आप देखें तो कुरान ने एक और जगह फ़जीलत असहाब की बात की, जहाँ फ़जीलत बैत रिज़वान है कि वो बैत रिज़वान पर जमा हुए, हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे तो उनकी फ़जीलत आई। अगर अशरे मुबशरा की बात करें तो तमाम की पीछे पूरी सर्विसेज हैं, उनके पूरे के पूरे ग़ज़वात में शरीक होना है, सदक़ात हैं, ज़कात है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में ठहरना है, मुश्किलात को फेस करना है। लेकिन इमाम हुसैन की बात हो, अभी गोद में ही हैं कि रसूल ने गोद में पकड़ा है, अभी कोई नमाजें नहीं हैं, पीछे कोई सर्विसेज नहीं है, बड़ी बड़ी जंगें नहीं हैं, बड़ी खिदमतें नहीं हैं, लेकिन मेरे रसूल गोद में उठाते हैं, फरमाते हैं सैयदा शबाब अहल जन्ना कि याद रखो मेरी गोद में जो बच्चा है, जो हसन और हुसैन है, ये जन्नत में तमाम नौजवानों के सरदार हैं। ये फ़जीलत निस्बत की भी है, रगों में खून का दौड़ना भी है, सरदारी खून की भी फ़जीलत है। लेकिन जब ये खून करबला में बहता है, यही खून सिर्फ अकेले नहीं बहता बल्कि पूरे खानवादा आले रसूल का खून करबला में बहता है। चाहे वो अब्बास अलमदार का खून हो, चाहे अली असगर का खून हो, चाहे अली अकबर का खून हो, या मेरे आपके इमाम हुसैन का खून हो, चाहे औन का हो, चाहे कासिम का हो, या आले रसूल की बहन बेटियों की असमत हो, वो करबला, ये आज वो शब आशूर का दिन है। मैं आपको कोई बड़ी वाक़यात सुनाने नहीं आया, लेकिन एक पैगाम ज़रूर देने आया हूँ कि ये वो शब आशूर है कि जिसके अंदर उनकी लाशों को करबला की ज़मीनों पर लिटाया गया। अगर लाशें भी मौजूद होती, आप यकीन करें आपके घर पर एक लाश हो जाए, हम सुनते थे ना कि किसी मोहल्ले में जब लोग वापस किसी को दफना कर आए, किसी की लाश उठा कर आते हैं तो पूरा दिन काम नहीं होता, 40 दिन तक लोग सोग मनाते हैं, कहते हैं कि दिल नहीं लगता, हमारे ख़ानदान से एक फ़र्द चला गया, चाहे वो करीबी ना भी हो, मोहल्लेदार भी हो, तो मोहल्ले गली से गुजर होती है तो हम कहते हैं काश वो यहाँ मौजूद होता था, यहाँ बैठता था। आप इमाम हुसैन को देखें कि 72 लाशें उठा रहे हैं, और वो लाशें किसकी हैं? कोई भतीजा है तो कोई अपना बेटा है, कोई लख्त जिगर है, कोई भाई है। 72 लाशें उठाई गई। अगर लाशें उठाई गई, कमरे हुसैन का क्या होगा? आप ये देखें कि कहीं 4 माह का बच्चा है, कहीं 36 साल का जवान है, कहीं किसी को हाथ में पाला है, किसी की जवानी अपनी आंखों के सामने देखी है। इमाम हुसैन ने उस करबला की सरजमीन पर 72 लाशें उठाई, और फिर 2 लाशें ऐसे हैं कि हज़रत अब्बास की लाश है और ख़ुद इमाम हुसैन की लाश है, जिसको खैमे तक पहुँचाया ही नहीं गया। हज़रत अब्बास घर से निकलते हैं, खैमे से निकलते हैं, सकीना ने मशकीज़ा मांगा है पानी का। कहते हैं कि भाई, सकीना ने मशकीज़ा दिया कि मुझे पानी की तलब है। हज़रत अब्बास पानी लेने फ़ुरात पर जाते हैं, वापस आ रहे होते हैं, हाथ में तलवार नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन ने बोल कर भेजा था, अब्बास लड़ने नहीं भेज रहा, पानी के लिए भेज रहा हूँ। मालूम था, कहा कि अब्बास अपनी तलवार मुझे दो, ये लो मशकीज़ा लो, इसमें पानी लाना है, लड़ना नहीं है, वरना अब्बास की तलवार हो और अब्बास का वार हो और यजीदियत फ़ौज सामने ठहर जाए। मेरे अब्बास मशकीज़ा लेकर फ़ुरात पर जाते हैं, ऐसे चुल्लू से अपना पानी उठाते हैं और मशकीज़े में भरते हैं, बताते हैं कि ये मैं पानी पी सकता हूँ, लेकिन मेरे मौला हुसैन प्यासे हैं तो अब्बास पानी नहीं पीता। तो वो मशकीज़ा भरते हैं, मशकीज़ा लेकर आते हैं, मशकीज़े को हाथ में पकड़ा है, हाथ में अलम है, एक हाथ शहीद हो जाता है, फिर दूसरा हाथ शहीद हो जाता है, मशकीज़े को मुंह से थामे हुए हैं, तीर लगता है, मशकीज़े से पानी भी बह जाता है, आँख में तीर लगता है, आँख में जब नेज़ा लगता है, तीर लगता है, ज़मीन पर गिरते हैं। आपके जब दोनों हाथ ना हो, इंसान का एक हाथ पे भी चोट लगी हो, ज़मीन पर गिरता है तो अंदाज़ा लगा लीजिए, जब इंसान ज़मीन पर गिरता है तो दोनों हाथों से अपने आप को स्टेबल करता है। हाथ नहीं है, शहीद हो गए, ज़मीन पर गिरते हैं। इमाम हुसैन आते हैं, कहते हैं मेरे भाई
خیمے کی طرف میں تمہارا لاشا اٹھا کر لے کر چلتا ہوں. کہتے نہیں بھائی، خیمے کی طرف نہیں، کیونکہ سکینہ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، عباس پانی نہیں لے جا پایا تو عباس کا لاشا نہ اٹھائیں، وہ خیمے کی جانب نہیں جائے گا. عباس آخری خواہش کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسرے آنکھ میں خون جمع ہے، عباس کی ایک آنکھ صاف کر دیں کہ وہ دیدار آقا کر سکے، امام حسین کو دیکھ سکے. امام حسین فرماتے ہیں کہ عباس ایک تیری وصیت ہے تو ایک میری وصیت بھی تو سن لے. فرمائے کیا وصیت ہے آقا؟ کہ تو نے پوری زندگی بھائی کو مولا کہا، آقا کہا، عباس آج بھائی کہہ کر پکار دے. حضرت عباس بھائی کہتے ہیں، وہاں حضرت عباس شہادت نوش فرما لیتے. یہ وہ واقعہ کربلا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی بھر جائے آنکھوں میں ضیائے عباس، اتنی بھر جائے آنکھوں میں ضیائے عباس، مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس. کربلا ایک مصرے میں سنا سکتا ہوں، کربلا ایک مصرے میں سنا سکتا ہوں. عزم زینب دل شبیر وفائے عباس، وفائے عباس. یہ وہ کربلا ہے جہاں علی اکبر کو امام حسین خود سجاتے ہیں، اور جب امامہ پہناتے ہیں تو شبیہ رسول ہے. خود امام حسین دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں آج تو مجھے میرے نانا یاد آ گئے. جو بھی دیکھتا ہے حضرت علی اکبر کو تو شبیہ رسول ان کی والدہ تیار کرتی ہیں، فرماتے ہیں ہائے ہائے آج تو محمد نظر آ رہا ہے. حضرت علی اکبر کو تیار کر کے یزیدی صف کی طرف بھیجتے ہیں. جب حضرت علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، پیچھے سے آواز سنتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے. ایک بزرگ شخصیت کون ہے؟ امام حسین ہے. پیچھے مڑتے ہیں، کہا ابا جان آپ نے ہی بھیجا تھا؟ کہا ہاں بھیجا میں نے تھا علی اکبر، میں ایک بار تجھے جاتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب تو جا رہا ہے مجھے شبیہ رسول دکھ رہی ہے، مجھے میرا آج نانا یاد آ رہا ہے. حضرت علی اکبر لڑنے کے بعد واپس خیمے میں مڑتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان. کہا واپس کیوں آئے؟ کہا ابا جان اگر پانی، پیاس کی شدت ہے، اگر پانی مل جاتا مجھ میں دوبارہ جنگ کرنے کی قوت میں اضافہ ہو جاتا. ابا جان پیاس لگی ہے. اب حضرت امام حسین اور شبیہ رسول حضرت علی اکبر میں گفتگو جاری ہے. پیچھے حضرت علی اکبر کی ماں خیمے میں کھڑی ہیں. بیٹے کو پیاس لگی ہو تو ماں کا کیا عالم ہوتا ہے. تو کسی نے کیا خوبصورت مصروں میں کہا کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقیے کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کہیں بار الٹ کر دیکھا. ماں دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا پیاسا ہے، لیکن امام حسین فرماتے ہیں علی اکبر قربانی کا دن ہے، قربانی کا دن ہے. میرے علی اکبر بڑھتے ہیں آگے، نیزہ لگتا ہے، شہید ہوتے ہیں. جہاں لاشا امام حسین موجود ہو، جہاں لاشا علی اصغر، علی اکبر، عباس موجود ہوں، اس کو میدان کربلا کہتے ہیں. اور آخری بات، آج اس عظیم پیغام کی بات ہوگی. کیا امام حسین کی قربانی رائگاں تو نہیں چلی گئی؟ کیا آج ہم دین کو بھول تو نہیں بیٹھے؟ اور یہ پروگرام اسی طرح جاری رہے گا. آج آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ جس میں ہم علماء سے سوالات کرتے ہیں، جس سے ہماری اور آپ کی رہنمائی ہوتی ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بہت ہی ایک ہمارے عزیز بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، جو بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بڑی معتدل گفتگو کرتے ہیں. اور جب بھی بات اہل بیت کی ہو، جب بھی گفتگو گھرانہ امام حسین کا ہو، جب بھی گفتگو آل رسول کے بارے میں ہو، تو ذہن میں یہی نام سامنے آتا ہے. اگر یہ گفتگو کر دیں تو اس موضوع کو 4 چاند لگ جائیں. تو میری مراد علامہ زہیر عابدی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا علامہ صاحب، آج 10 محرم الحرام، جب یہ دن آتا ہے تو تمام مومنین کے لیے ایک بہت ہی دردناک دن ہے. یہ دن ایسا ہے کہ جس میں انسان، وہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں کوئی غم سوائے غم حسین کے نہ ملے. جب بھی ہم واقعہ کربلا کو سنتے ہیں، شہادت امام حسین ہو، شہادت علی اکبر ہو، شہادت علی اصغر ہو، شہادت حضرت عباس علمدار ہو، یقین جانیے یہ تمام ایک ایک واقعہ اپنے اندر پورا دبستان ہے، ایک مظلومیت کی داستان ہے،
انسان جب سنتا ہے تو اشک آنکھوں میں نہیں رہ سکتے، وہ بہتے ہیں۔ لیکن جب بات خصوصاً آل رسول کی بیٹیوں کی آئے، ہم بھی بہن بیٹی والے ہیں نا، جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، بہن کا ایک فون آ جائے کہ بھائی گھر میں پریشانی ہے، تو ایک مرد کا سینہ مچل اٹھتا ہے۔ ہم باہر ہوں، ہمیں بات ہے کہ گھر پہ پریشانی ہے، تو پہلا سوال یہ گھر پہ کوئی مرد ہے یا خالی خواتین بیٹھی ہیں؟ اس مرد کے سینے سے پوچھئے جس کے گھر پہ صرف خواتین ہو اور گھر پہ کوئی پریشانی آ جائے، یہ کون ہے؟ یہ کون سی خواتین ہیں؟ یہ آل رسول ہے، یہ میرے علی کا خان وعدہ ہے۔ جب ان پر ہم ظلم کی داستان سنتے ہیں، یقین جانیے یہ جو موضوع ہے خصوصاً کربلا کا، یہ سینے کو چیر دیتا ہے۔ حضرت بی بی زینب کی چادر کا سر سے ہٹنا، جن کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشہور ہو کہ وہ میدان حشر سے بھی گزریں تو تمام لوگ کی آنکھیں نیچے ہو جائیں، یہ وہ خان وعدہ ہے۔ جب یہ موضوع خصوصاً چھڑتا ہے تو یقین جانیے دل چر جاتا ہے۔ اور علامہ صاحب، میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ امام حسین کربلا میں موجود ہیں، پیاس ڈسکس ہوتی ہے، حضرت عباس کو تلوار میان سے نکالنے پر روکا جاتا ہے۔ ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ اگر ہم دیکھیں تو واقعہ کربلا میں تمام ہمیں مظلوم نظر آتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا وہ مجبور نہیں ہے۔ مظلوم ضرور ہیں، امام حسین سب سے عظیم مظلوم نظر آتے ہیں، مجبور نظر نہیں آتے۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مظلومیت کو اختیار کر لینا، مجبور نہیں ہے، پھر بھی قصداً حضرت عباس کو روک رہے ہیں، عباس تلوار نہ نکالنا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ یہ واقعے کی اطلاع سرکار ختمی مرتبت کو بھی تھی۔ سرکار نے اس روایت کو جناب سیدہ سے بیان بھی کیا تھا جب امام حسین کی ولادت ہوئی تھی، اور جو تواریخ میں ائمہ انبیاء کرام کو بھی اس کی گاہے بگاہے پروردگار عالم نے خبر دی ہے۔ تو یہ تو علم الہی میں پہلے سے تھا کہ یہ واقعہ ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ طاقتور تو اللہ ہے، اس سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے پھر اسی وقت شیطان کو ختم کر دیا ہوتا، یہ وہیں روک دیتا تو معاملہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس نے بھی چونکہ اختیار دیا تھا اور امتحان لینا تھا، تو اس نے اپنی اس قدرت کاملہ کا استعمال نہیں کیا اور کہا کہ میں تمہیں میدان کھولا دے رہا ہوں، تو وہ اپنی کوشش کرو، جو میں نے عقل دے کے انسان بھیجا ہے، جو میں نے نمائندے بھیجے ہیں اپنے، وہ اپنی کوشش کریں گے اور پھر فیصلہ جو ہے وہ محشر میں واپسی پر ہوگا۔ تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین نہ فوج جمع کیا، آپ دیکھیں، نہ ہتھیار جمع کیے، نہ اسلحہ جمع کیا۔ پھر امام حسین کے پاس ایسے بہادر تھے جن میں مختار ہیں، بے شک، جن میں حضرت عباس ہیں، بے شک، جن میں محمد حنفیہ ہیں، جس میں عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، جن کی شجاعت مشہور تھی۔ بے شک۔ اگر امام حسین ان 5 لوگوں کو اکٹھا کر کے جنگ کرتے تو پورا یزیدی لشکر ناکافی تھا ان 5 آدمی کا۔ لیکن وہاں تلوار کے زور پہ دین کو نہیں پھیلانا تھا، طاقت کے زور پہ دین کو نہیں پھیلانا تھا، بلکہ وہاں درد کی لہروں پہ اس دین کے پیغام کو پہنچانا تھا۔ اس لیے کہ طاقت کے ذریعے سے اگر پھیلاتے تو جہاں طاقت ختم ہوتی وہاں پیغام ختم ہو جاتا، پیغام رک جاتا۔ لیکن مظلومیت کے ذریعے سے یہ پیغام اب قیامت تک جاری و ساری رہے گا امام حسین کے لیے۔ علامہ صاحب، یہ واقعات ایسے ہیں کہ اس کو روکنے کا دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہ اس کو سنتے رہیں، اور جب اشک آنکھوں سے نکل رہے ہوں تو وہ تھمنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ لیکن ایک بریک حائل ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پیغام کربلا آخر کیا ہے؟ آج کے دور میں ہم حسینیت کو اور یزیدیت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے۔ ہم نے بات کی حضرت امام حسین کی، شہادت حضرت عباس کی، کہ یہ مظلومیت تو تھی لیکن وہ مجبور نہیں تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے اس چیز کو اختیار کیا اور رضائے الہی کے رضا برضا رہے اور ان کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر دیا، اور یہی تو سنت محمدی ہے، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگیوں سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ رسول نے جب کہا نا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے، تو قرآن اس کی تھیوری ہے تو پریکٹیکل امام حسین کی زندگی ہے، قرآن تھیوری ہے تو پریکٹیکل اہل بیت کا گھرانہ ہے، وہ پریکٹیکل کیا ہے؟ یہ واقعہ کربلا ہے، جہاں امام حسین نے خون بہا کر بتایا
کہ ہاں ہاں قربانی دینی ہے تو آل رسول اس طرح دیتے ہیں، صرف خود قربانی نہیں دی بلکہ اپنے پورے کنبے کو دین اسلام کے لیے پیش کر دیا۔ تو میں اسی سوال کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، پروگرام آخر ختم ہو جانا ہے، لیکن یہ پیغام صدا کے لیے رہے گا کہ یہ کربلا ہمیں آخر بتانا کیا چاہتا ہے۔ کربلا صرف رلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ سکھانے کے لیے ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ دین کو زندہ کرتا ہے۔ تو میں علامہ صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا کہ واقع کربلا کا آخر پیغام کیا ہے، اور آج کے دور میں جب بات حسینیت کی ہو، کیونکہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اب یہ حسینیت اور یزیدیت ایک جنگ نہیں ہے، یہ ایک بیٹل نہیں ہے، بلکہ ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، یہاں حق ہے تو یہاں باطل ہے۔ تو اسی طرح آج کے دور میں حسینیت آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ اور حسینیت اگر ہو، میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا، جب یہ سب شب عاشور آتا ہے تو ہمارے یہاں صرف یہ ہے کہ شاید کالا لباس پہن لینے سے یا سبیل امام حسین لگا لینے سے یا شب عاشور کے دن رو لینے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ کیا صرف اس کے لیے شب عاشور تھا کہ قربانی امام حسین نے اسی لیے دی تھی کہ اس دن میں رونے سے منع نہیں کر رہا، سبیل امام حسین سے منع نہیں کر رہا؟ کیا صرف یہ مقصد تھا؟ یا شب عاشور کے بعد ہماری زندگیاں بدلنی بھی چاہیے، ہمارے اندر حسینیت آنی بھی چاہیے؟ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو ہم کرتے ہیں، رونا ہو یا سبیل کا لگانا ہو یا ذکر کرنا ہو مجالس کے طور پر کسی انداز میں اور کسی مسلک کی طرف سے، یہ دراصل اس واقعے کو دہرانے، یاد کرنے، تاکہ وہ عزم پیدا ہو، وہ جذبہ پیدا ہو جو امام حسین کا تھا، جو امام حسین کا مقصد قربانی تھا وہ ظاہر ہو، یہ اس مقصد کے لیے۔ اور ہم دنیا کو متوجہ کرتے ہیں سبیل لگا کر کہ صاحب پانی پلانا عام حالت میں پانی پلانا ثواب ہے، اگر آپ کسی کو پانی پلا رہے ہیں اس میں اعتراض کی کیا بات ہے اگر کوئی پانی پلا رہا ہے تو پانی۔ لیکن امام حسین کے واقعے، محرم کے واقعے پہ پانی پلا کر ہم یہ بتاتے ہیں کہ نبی کے نواسے کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3 دن پیاسا رکھا گیا تھا، کاش ہم ہوتے تو ہم اس پانی کو مہیا کرتے۔ ایک تو یہ چیزیں ہو گئی۔ اچھا، جب آپ ظاہر کہ انسانی دل میں رکھتے ہیں تو وہ واقعات آپ سنتے ہیں تو رونا بھی آتا ہے، رو بھی آتا ہے۔ اب رہ گیا کہ پیغام کیا ہے امام حسین کا، تو دیکھیے اس میں امام حسین اور امام زین العابدین دونوں کے حوالے سے میں کروں گا۔ مدینے سے جب امام حسین چلے ہیں تو امام حسین نے کوئی لشکر، کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں جمع کی، یعنی پہلی منزل پہ تو امام حسین نے پیغام یہ دیا کہ تمہیں اپنے نظریے پہ قائم رہنا ہے، بے شک اپنی فکر پہ قائم رہنا آئیڈیالوجی ہے، اور اپنی آئیڈیالوجی کو بچانے کے لیے یا اس پہ قائم رہنے کے لیے یا اس کو جاری کرنے کے لیے تمہیں تلوار کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں طاقت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فوجوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ طاقت کی جو بھی آپ طاقت سے چیز منوائیں گے، جیسے ہی طاقت ہٹے گی ویسے ہی وہ ریفنڈ ہو جائے گی، واپس ہو جائے گی۔ آپ اسپرنگ کو طاقت سے دبا کے رکھیں، ہٹائیں طاقت، وہ واپس اپنی جگہ آ جائے گی۔ چنانچہ امام حسین کا آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ظلم نہیں کیا، انہوں نے مروان نے کہا کہ قتل کر دو، انہوں نے اگر وہ چاہتے تو کہتے تو میرے قتل کا آرڈر دے رہا ہے، عباس کر دو اس کو قتل، لیکن امام حسین نے کہا نہیں، اپنی جانب سے ظلم کی ابتدا یا لڑائی کی ابتدا نہیں کرنی۔ یہ پہلا پیغام ہے امام حسین کا کہ تمہاری طرف سے ظلم کا آغاز نہیں ہونا چاہیے، تمہاری طرف سے طاقت کا آغاز نہیں ہونا چاہیے، تمہاری طرف سے کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ امام حسین کربلا تک آ رہے ہیں، وہاں بھی کوئی لشکر امام حسین نے جمع نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھیں مدینہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ اگر مدینہ میں جنگ ہوتی تو حرمت رسول پامال ہوتی، مسجد نبوی کی حرمت پامال ہوتی، روضہ نبی کی حرمت پامال ہوتی۔ پھر کعبہ چھوڑا، کعبہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ کعبے کی حرمت پامال ہوتی۔ تو امام حسین نے یہ بتایا کہ دیکھو رسول کے روضے کی حرمت، کعبے کی حرمت افضل ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ پھر کربلا کی سرزمین پر آ کر آپ صرف یہ نہیں دیکھیں کہ جنگ ہوئی اور امام حسین شہید ہو گئے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بار بار امام حسین یہ کہتے رہے، ایک جملہ جو امام حسین کا بہت، جو رسول کے اس جملے سے جا کے ملتا ہے، جب رسول سرکار نے اعلان شروع کیا دعوت ذوالعشیرہ کا تو کیا کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 40 سال سے موجود ہوں،
کیا تم نے مجھ میں کوئی خرابی دیکھی؟ یعنی کریکٹر پیش کیا رسول نے، کردار پیش کیا ہے۔ وہی جملہ نانا کا نواسا یہاں دہرا رہا ہے کربلا کی سرزمین پہ۔ یہ بتاؤ کہ میں نے کسی کا حق مارا، یہ بتاؤ میں نے کسی پہ ظلم کیا، یہ بتاؤ میں نے کوئی غیر شرعی عمل کیا، میں نے حلال محمدی کو حرام کیا، میں نے حرام محمدی کو حلال کیا۔ یہ وہ جملے ہیں اگر انسان سوچے کہ بھائی ہم نے اپنی زندگی میں کیا ہم کسی منزل پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، میں نے حلال محمدی کو حرام نہیں کیا، میں نے حرام محمدی کو حلال نہیں کیا۔ تو تمہاری زندگی کربلا یعنی باقی جنگ اپنی جگہ ہے، ظلم حق سے امام حسین شہید ہیں، یہ جملے امام حسین کے اگر ہم اپنا سکتے ہیں، اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنی زندگی میں کھڑے ہو کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم کربلا کو سمجھ رہے ہیں اور ہم کربلا پہ عمل پیرا ہیں کہ ہم کسی کا حق نہیں مارے آخر وقت تک۔ یعنی آپ یہ دیکھیں جب امام علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، اور محمد شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو، سب شہید ہو گئے، اس کے بعد بھی امام حسین کہتے ہیں اب بھی اگر تم پلٹ جاؤ، اللہ اب بھی اگر پلٹ جاؤ تو میں علی اکبر کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں عباس کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں علی اصغر کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر اب بھی تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تو یہ جملے ایک ہادی کہہ سکتا ہے، حاکم نہیں کہہ سکتا، بادشاہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مقصد امام حسین ہدایت ہے، اقتدار کا حصول نہیں ہے۔ یہ جملے کائنات میں کوئی دوسرا شخص اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد کوئی دوسرا شخص نہیں۔ بہت خوبصورت جملہ علامہ صاحب کے امام حسین کا مقصد ہدایت ہے، ہدایت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین ایک چراغ ہے، وہ چراغ جو دلوں میں روشن ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا دل ہو، دل بھی وہ دل جس میں درد ہو۔ درد بھی کس چیز کا؟ آل محمد کا، وہ درد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں مدینے کے اندر موجود تھا امت محمدیہ کے لیے۔ وہی سینوں میں درد لے کے امام حسین کربلا میں پہنچے ہیں، وہی سینے کا درد لے کے حضرت عباس فرات پر پہنچے ہیں، وہی سینے میں درد لے کے علی اصغر، علی اکبر، قاسم اون شہید ہوئے ہیں۔ وہ درد آپ کے سینے میں ہو تو امام حسین چراغ کی طرح آپ کے سینے میں جلیں گے۔ ہم یہی اس پروگرام کے پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ کو حسین کی طرف بلاتے ہیں۔ حسین کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں، حسین صرف کسی ایک فرد کے نہیں ہیں، حسین سب کے ہیں۔ اور پھر رسول فرماتے ہیں جو حسین کا ہے وہ میرا ہے، کیونکہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ پروگرام 10 محرم الحرام خصوصی اس حوالے سے ہے کہ اپنے دلوں کے اندر آل رسول کی محبت پیدا کریں، اپنے آنکھوں کو آل رسول کے غم سے اور آل رسول کے درد سے آنسو بہانا سیکھیں۔ جب غم ہو تو غم حسین کی بات ہو، جب دل ہو تو دل کے اندر عشق حسین کی بات ہو، حسین کی طرف آنے کی بات ہو، حسین کی طرف چل دوڑنے کی بات ہو، اور جب بات ہو تو واقعہ کربلا کی بات ہو۔ تو یاد رکھیے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں نا، جب آپ کوئی پروڈکٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیفور یوز اور آفٹر یوز کیا ہے اس کا پہلا کیا تھا اور اس کے استعمال کرنے کے بعد کیا ہوا۔ تو یہ لازمی سوال میں آپ سے کروں گا کہ محرم سے پہلے آپ کیا تھے، اور یہ 10 محرم الحرام کے بعد اگر حسین کے چراغ، حسین کی محبت، آل محمد کی محبت، میرے آل رسول کی محبت آپ کے دلوں میں نہیں ہے تو پھر مقصد حسینیت پر آپ نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف اگر آواز بلند نہیں کر سکتے تو آپ حسینیت پر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو حسینی بنائیں، اپنے دلوں کے اندر حسینی درد، غم، عشق کو جگائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو آل رسول کی محبت سے سرشار کرے۔ میں بہت شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کا کہ آپ نے آ کر ہمارے دلوں کے اندر آل رسول کی محبت کو بڑھایا۔ اسی آل رسول کی محبت کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا میزبان سعد خان اسی درد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ اپنے دلوں کے اندر امام حسین آل رسول کی محبت کو جگائیں، اور اسی محبت سے دنیا کے اندر امن، محبت اور حق کا پیغام جاری و ساری رکھیں۔ آپ سے اجازت ہے۔